بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبہ نستعین یا فتاح یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ، آج مرکز اہل سنت عالمی جامعہ قادریہ گلشن شیرازی کالونی، قادری سٹریٹ، جرنیلی روڈ، میاں والی کے اسباق کا یہ پہلا سلسلہ بنام دورہ تفسیر القرآن ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کی مہربانی اور اس کے حبیب کی نگاہ عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم عرصے میں یہ ادارہ ہمیں بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائی، اور اس کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کے علوم سے کیا جا رہا ہے۔ رسم بسم اللہ خوانی کے بعد مختصر سے ایک اجلاس ہوگا بسلسلہ ان ساتھیوں کی تقسیم اسناد اور دسار فضیلت کے جلسہ کے کہ جو آن لائن افتاء اور طب کورس ہر سال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سال چھٹے بیچ کی 1 فروری کو دستار فضیلت کا سلسلہ ہے۔ زہ مقدر کے آج کی اس نشست میں میری دائیں طرف استاد العلماء فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی گل رحمان چشتی صاحب، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد ریلوے اسٹیشن میاں والی، و مدرس و مفتی جامعہ گلزار مدینہ مسلم بازار میاں والی، اور ان کے ساتھ استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی خان محمد
भोरवी सिद्दीकी, मुद्दज़िल आली, बानी अंजुमन सिद्दीकिया मियाँ वाली व बानी जामिया सिद्दीकिया रज़विया बैराम टाउन व बानी जामियाते कसीरा, माशाअल्लाह जलवा फरोज हैं। ये जो हमारे इसका निसाब है, ये हमारे उस्ताद गिरामी कदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अशरफुल उलमा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब राहिमाहुल्लाह का पढ़ाया हुआ वो दौर तफसीरुल कुरान है, जो हमने उस वक़्त जब मैं शरह जामी वगैरह पढ़ता था उनसे जामिया रसूलिया शराजिया बिलालगंज अकब दाता दरबार लाहौर में पढ़ा। उसको हम लोगों ने लिखा, फिर ये कंपोज भी हो चुका है और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक जामे निसाब है हर शख्स के लिए, हर मर्दो ज़न पीरो जमा मुसलमान के लिए, खा वो हिफ्स दरस नामी वगैरह का तालिब इल्म है या नहीं है। स्कूल के साथियों को भी आप इसकी दावत पेश कर सकते हैं, ताजरों को भी, जो भी दीन सीखना चाहते हैं। इसमें ज़रूरी उलूम कुरानी, मुंतखब आयतों की तफसीर और कुछ इसका हिस्सा होता है, यानी इसके ततिम्मा में से होता है ये जो तकाबुल अदियान है, मज़हब हक़ इस्लाम अहले सुन्नत व जमात के मद्दे मुकाबिल जो मुख्तलिफ फ़िरक़ बातिला हैं उनका तारुफ। आप लोगों के लिए अनोखी बात होगी, लेकिन ये बड़ी ख़ास बात है, तारीख़ का हिस्सा है जी, तवज्जो फरमाइएगा। ये जो दौरे तफसीरुल कुरान है ना, इसका आगाज़ हमारी इसी सरजमीन मियाँ वाली से हुआ है, यानी पूरे बरे सगीर में इसका आगाज़ कहाँ से हुआ है? मियाँ वाली से। वहाँ बचरा मौलवी हुसैन अली वहाँ बचरवी जब हिंदुस्तान से रशीद अहमद गंगोई से पढ़ के वापस आया दारुल उलूम देवबंद से, तो इसने इसका इफ्तिताह किया और इसका मशहूर शागिर्द था गुलाम खान, जो बाद में अपने उस्ताद का भी और अपने हम मज़हब देवबंदियों का मुखालिफ होकर कि ये भी बरेलवियों की तरह हयाती हैं, नबियों की हयात के कैल हैं, तो उसने वो ममाती गिरोह बनाया। तो वो उसने राजा बाज़ार रावलपिंडी की जामे मस्जिद में, जहाँ अब इनका बड़ा इदारा है, हाँ ये जाके काम शुरू किया दौरे तफसीरुल कुरान का। हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीका रहा है, जो वाकई बुजुर्गान दीन है, कि वो हर महाज पर दीन का काम करते थे। ताजदार गोल्डा ने जिस तरह रद्द मिर्जाइयत में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, उनके इकलौते फर्जंद हजरत बाबूजी साहब गोल्डवी, उन्होंने अहले सुन्नत में दौरे तफसीरुल कुरान की बुनियाद डाली है। उन्होंने अपने मशहूर मुरीद और हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रज़ा ख़ान के मशहूर शागिर्द शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी राहिमाहुल्लाह की ड्यूटी लगाई। वो वज़ीराबाद में होते थे, हज़ारा के थे। उनके ज़िम्मे दौरा तफसीरुल कुरान पढ़ाना, आस्तान आलिया गौसिया गोल्डा शरीफ में उनकी ड्यूटी लगाई गई। दौरा तफसीरुल कुरान में बाज़ जगहों पे ये भी होता है कि मुंतखब आयतों के अलावा ना पूरे कुरान का दौरे के अंदाज में, दौरे का माना तो सरसरी जायजा, वो मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह मबादियात में। तो मौलाना अब्दुल रज़ाक
مہروی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی. مرکزی جامع مسجد واکنڈ میں بھی خطیب رہے اور حضور مفتی اعظم اور صاحب بار شریعت کے فیض یافتہ تھے، تو وہ ترجمہ قرآن پڑھاتے تھے اور یہ منتخب آیتوں کی تفسیر بیان کرتے تھے شیخ القرآن. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ 2 سمجھدار طالب علم آپ غلام خان کے درس میں بھیجتے تھے کہ وہاں جا کے سنو آج وہ کیا بیان کرتا ہے، کیونکہ ان کے مخصوص موضوعات تو پتہ ہی ہے نا آپ کو. وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی مومنوں پر چسپاں کرنا، وہ آیات بینات جن میں اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے علم ذاتی کی نفی کی گئی، اس کو علم عطائی پر فٹ کرنا اور علم غیب انبیاء کا انکار کرنا وغیرہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، تو وہ سن کے آتے. تو حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی اگلے دن اسی موضوع کو بیان کرتے اور ان کے جتنے اعتراض ہیں مذہب حق اہل سنت پہ ان کا رد فرماتے تھے. پھر یہ یعنی بنیاد تو پڑ گئی اور پھر یہ کام چل نکلا. پاکستان میں چند جگہوں پہ دورہ تفسیر القرآن بڑا معروف رہا ہے. ایک حضرت شیخ القرآن کا، پھر اپنے وہاں وزیر آباد میں، دوسرا ہمارے استاد گرامی قدر فیض مجسم مفسر اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی محدث باولپوری کا، اور تیسرا ہمارے استاذ الاستاذ مناظر اسلام حضرت پیر طریقہ سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والوں کا. گجرات میں حضرت مفتی اشرف القادری صاحب کا، اور گوجرانوالا میں ہمارے استاد مفسر شہیر مفتی محمد ظریف القادری صاحب جو راہ والی میں برسہا برس سے دورہ تفسیر القرآن پڑھا رہے ہیں. تو کچھ دورے پھر بزرگوں کے وصال فرمانے کے بعد موقوف ہو گئے، کچھ جاری ہیں. پرانے بزرگ تو ایک دوسرے کا احترام بہت کرتے تھے نا. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں بھائی، اب کسی نالائق استاد کی نالائکی سے کوئی شاگرد بھاگے نا اور قابل استاد کے پاس چلا جائے، یہ استاد اس سے بغض رکھ لیتا ہے. اس کا تجربہ ساز اکرام کو ہوگا. حالانکہ خوش ہونا چاہیے بھی پڑھنے والی جگہ چلا گیا ہمارا طالب علم. پہلے بزرگ لائق فیق ہوتے تھے، لیکن ان سے بڑے کے پاس کوئی ان کا شاگرد جانا چاہتا تھا تو وہ خوشی سے بھیجتے تھے. بہت مثالیں ہیں اس کی. اور پھر جو جس فن کا اسپیشلسٹ ہوتا تھا بزرگ اپنے شاگردوں کو ادھر بھیجتے تھے. یہ آر کیے بغیر کہ وہ بھائی یہ کہیں گے اچھا یہ پھر یہ چیز نہیں پڑھا سکتے تھے. بھائی وہ پڑھا سکتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ماہر سے پڑھے. ہم سے تو پھر دنیا دار اچھے ہیں نا، کہ وہ ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں زچہ بچہ کے، ٹھیک ہے نا، وہ دل کے امراض میں ہاتھ نہیں ڈالتے. اور ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہے وہ آپ کا گائنیکولوجی کا آپریشن نہیں کرتا، وہ کہتے ادھر چلے جاؤ. بندیال والے استاد جو ملک المدرسین کہلاتے تھے، ساری درسیات پڑھا دیتے تھے. جن کو خواہش ہوتی تھی انہوں نے دورہ حدیث بھی پڑھایا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ وہ یعنی اگر شاگرد ضد نہ کرتے بھئی ہم نے ادھر ہی پڑھنا ہے، تو وہ دورہ حدیث کے لیے حضرت محدث اعظم پاکستان کے پاس بھیجتے تھے، مولانا سردار احمد صاحب کے پاس فیصل آباد. اس زمانے میں جب لفظ شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو ہر ایرا غیرہ مراد نہیں ہوتا تھا، حضرت محدث اعظم ہی مراد ہوتے تھے. اور محدث اعظم پاکستان جب دورہ حدیث سے فراغت ہو جاتی نا جی، رجب کے اینڈ میں شعبان میں، تو اس موقع پہ دستار فضیلت نہیں کرتے تھے. شرط ہوتی تھی کہ یہ کلاس ایسی جدھر سے بھی آئی تھی پڑھ کے ادھر دورہ پڑا، وہاں سے سیدھی وزیر آباد جائے، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی سے دورہ تفسیر القرآن کرے، وہاں سے فارغ ہو تو اس کے بعد ان کی فیصل آباد میں دستار فضیلت ہوتی تھی. یعنی گویا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا. درس نامی ہو گئی
تو پھر دورہ حدیث، پھر دورہ قرآن. لیکن بہرحال اب یہ نہیں رہا، لیکن ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح بنیاد پڑی ہے، اور پھر یہ طریقہ رہا ہے مختلف حضرات کا کہ وہ یہ چلاتے رہیں. مدرسوں میں اب بھی کہیں کہیں ہوتا ہے. اب الحمدللہ بعض جگہوں پہ دورہ صرف و نحو بھی ہوتے ہیں، دورہ میراث بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ بعد میں جو میٹنگ ہے اس میں ہم نے یہ بات بھی رکھنی ہے. چند میں آج اس کی مبادیات بیان کر دیتا ہوں. دورہ تفسیر القرآن کا تعارف یہ ہے کہ لغوی جو تحقیق ہے کہ یہ 3 کلموں کا مجموعہ ہے: دورہ، تفسیر اور القرآن. دورہ کے آخر میں جو یہ ہا ہے نا، یہ اصل میں گول تا تھی جو وقف میں آپ جانتے ہیں ہا پڑی جاتی ہے. دورن کا معنی گھومنا، تو یہ تا وحدت کی ہے، ایک دفعہ گھومنا، ایک دفعہ سرسری جائزہ لینا. مطلب کیا ہے کہ وحدت کے معنی کو یہ ظاہر کرتی ہے. تو اب معنی کیا ہوگا کہ گویا سرسری مطالعہ قرآن، ایک مرتبہ سرسری مطالعہ قرآن. تفسیر فسرن سے باب تفیل کا مصدر ہے، مادہ مجرد اس کا کیا ہے؟ فسرن. فسرن بمعنی کیا؟ الکشف و تبیین، کھولنا. تبیین باب تفیل ہے نا، خوب کھولنا. تفسیر کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ آیات بینات کے معنی و مفاہیم کو خوب کھولنا. القرآن اس سے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مراد ہے، جو ہمارے آقا آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اور چونکہ ترتیب میں دیکھا جائے نحوی اعتبار سے تو یہ اضافت ہے نا، دورہ کی تفسیر کی طرف، تفسیر کی القرآن کی طرف. دورۃ و تفسیر القرآن، تو معنی کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی تفسیر کا ایک سرسری مطالعہ. مبادی ثلاثہ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ درس نامی پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں اساتذہ. تو کوئی بھی فن ہوتا ہے تو اس سے جاننے اور سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ابتدا میں جاننی ضروری ہوتی ہیں: تعریف فن، موضوع فن اور غرض فن. انہیں کہتے ہیں مبادی ثلاثہ. مبادی مبدا کی جمع ہے نا، یعنی بنیادی نقطہ، 3 بنیادی نقطے. تو تعریف اس کی یہ کہ دورہ تفسیر القرآن سے مراد قرآن پاک کا ترجمہ، مختصر تفسیر، منتخب علوم قرآنی کے سرسری مطالعہ کا ایک کورس، جو بالعموم قدیم طریقے پہ شب برات سے شب قدر تک چلتا تھا. اب جیسے آج کل چھٹیاں اور امتحانی سلسلہ پہلے ہو جاتا ہے، بعض مدارس میں رجب المرجب میں ہوتا ہے، رمضان شریف میں بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. موضوع دورہ تفسیر کا موضوع قرآن پاک ہے بنیادی، بلحاظ ترجمہ، مختصر تفسیر، مسائل قرآنی، منتخب علوم قرآنی وغیرہ. غرض ترجمہ اور تفسیر و علوم قرآن کے مختصر وقت میں سرسری مطالعے سے فیضیاب ہو کر پروردگار عالم کی کتاب کے معارف کو جاننا، اس سے ذہن کو منور و روشن کرنا، اس کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا قرب پانا اور قیامت میں نجات پانا. یہ اصل مسلمان کی غرض ہے. اس سے استدراک کے طور پہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ تقابل ادیان و تقابل مذاہب جیسے اہم مباحث کا بھی سرسری مطالعہ کرایا جاتا ہے، تاکہ اس مطالعہ کے ذریعے مقاصد قرآن کو عصری تقاضوں کے مطابق بہتر طور پر پورا کیا جا سکے. گویا یہ مباحث دورہ قرآن کا ایک تتمہ ہے. کیا ہے جی؟ تتمہ، یعنی جس سے وہ پورا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی یہ لفظ قرآن کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، پھر آج اتنا ہی کافی ہے. کل سے پھر ہم بحث کریں گے. پہلی بات ہوگی وحی ربانی کی، وہ کل انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے. قرآن پاک ہے نا، تو لغوی تحقیق اس کی یہ کہ یا تو یہ کر ان سے، یا قراءتن سے، یا قرینتن سے. 3 احتمال ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. کر ان کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، قراءتن کا معنی پڑھنا، اور قرینتن کا معنی ہوتا ہے دلیل یا مشابہ یا ہم شکل.
اب کرن سے مشتق ہو تو مانا ہوگا جمع کرنے والی کتاب یا جمع کی ہوئی کتاب، یعنی کرن بمانا فاعل یا مفعول۔ قراءتن سے مشتق ہو تو بمانا پڑھی گئی کتاب، یعنی قراءتن بمانا مقروء۔ دنیا میں سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، آپ کو پتہ ہے، اور نہ پڑھی جائے گی۔ اور کرینہ سے ہو تو بمانا دلیل خداوندی، ٹھیک ہے نا، یا چونکہ آیات باہم مربوط ہے نا، مشابہ و ہم شکل ہیں، تو وہ معنی بھی ہے۔ قرآن کی اصطلاحی معنی جو بڑے مشہور ہیں، القرآن کلام اللہ العربی المعجز المنزل علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ یہی ہے نا، مشہور ہے، اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا کلام معجز ہے، اجازی کلام، جو اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کی تلاوت نماز میں بطور عبادت کی جاتی ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، جیسے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے مصاحف شریف موجود ہیں، مصاحف شریفہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر شبہ کے بتواتر منقول ہے۔ اسماء قرآن بہت زیادہ ہیں، جیسے اسماء باری تعالیٰ حدیث میں مشہور تو 99 آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسماء مصطفیٰ بھی، حاشیۃ الطحطاوی علی مراکر فلاح میں ہے، اسماؤہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمائہ جل جلالہ الف، اسماء رسول اسماء خدا کی طرح ہزار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسماء مصطفیٰ 1400 شمار کرائے ہیں۔ مختوم ہاشم ٹھٹوی نے 1100 کے اردو ترجمے کے ساتھ ان ناموں کا وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ کثرت اسماء کثرت صفات پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ صفاتی نام ہے نا، تو شانیں زیادہ ہیں، وہ شانیں ان میں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس طور پہ تو دیکھا جائے تو لامحدود ہیں، کیونکہ اس کی شانیں لامحدود ہیں۔ تو قرآن کے بھی بڑے نام ہیں، لیکن 5 نام بڑے معروف ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید یا قرآن حکیم، نمبر 2 فرقان، نمبر 3 کتاب یا کتاب حکیم، نمبر 4 ذکر، اور نمبر 5 کلام اللہ۔ یہ سب جب لفظ بولے جائیں تو اس سے مراد قرآن پاک ہی ہوتا ہے۔ قرآن بولا جائے یا فرقان یا کتاب یا ذکر یا کلام اللہ، کیونکہ مطلق جب کتاب بولی جائے گی، المطلق یطلق علی الفرد الکامل، مطلق کا اطلاق فرد کامل پر ہوتا ہے، اور کتاب کا فرد کامل کتاب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں جو اپنے اسرار و رموز اور جو اپنے احکام اور جو گزشتہ امتوں کے قصص واقعات بیان کیے ہیں، وہ سب بنیادی طور پہ انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ قرآن صرف تعویذات لکھنے کے لیے نہیں، صرف گھروں میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں، اور صرف چومنے کے لیے نہیں، اور صرف ہاتھ لگا کر چوم لینے کے لیے، ہاتھ کو چوم لینا یا سر پہ رکھ لینا یا آنکھوں ماتھے پہ، اس کے لیے نہیں، بلکہ یہ صحیفہ ہدایت ہے۔ رہتی دنیا تک کا وہ نصاب کامل ہے کہ جس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ قرآن میں کچھ کم ہو گیا یا پیش کر دیا کسی نے۔ جیسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جلوہ فگن ہوا یکبارگی اور شب قدر، اور جیسے وہاں سے عرصہ 23 برس میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور جیسے وہاں سے آج تک پہنچا، ویسے ہی قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ہم نے اپنی بساط کے مطابق تھوڑے دنوں میں، تقریباً 10 شعبان تک، 40 دنوں میں، اس کے دورے میں منتخب علوم کو سیکھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ
ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی اس میں پابندی سے آ سکیں فابہا، جو نہ آ سکیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ دروس روزانہ پہنچے تو ان کے لیے پھر ایک سہولت ہے، لیکن اس سہولت سے انہوں نے پھر نہیں فائدہ اٹھانا کہ جو آ سکتے ہیں اور پھر وہ کہ ہم بھی گھر سن لیں گے، تو وہ پھر اپنے نام مجھے لکھوا دیں گے تو ان کے ہم نام ایڈ کر لیں گے تاکہ ان کو اسی طرح یہ وائز پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی پڑھائی چل رہی ہے اور بعد میں آپ شامل ہونا چاہیں، چھٹیاں ہو جائیں تو پھر بھی اس میں آپ پھر شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری اس رسم بسم اللہ کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں پابندی وقت کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوال یہاں تک جو بیان ہوا؟ سوال کھولے کر سکتے ہیں، ہر سوال کا جواب بر موقع اور درست دے سکوں اس کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن سوال کی کھلی اجازت ہے۔ کوئی سوال ہے؟ چلیں ایک دعا خیر فرماتے ہیں جی، ایک پھر آخر میں کریں گے میٹنگ کے بعد۔